محترم سامعین اور عزیز بچیوں، السلام علیکم۔ انجمن اسلام سیف طیب جی گرلز ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی پرنسپل مسز شمع تارا پور والا صاحبہ کی قیادت میں شعبہ اردو کی معلمات اور ہماری طالبات نے مصلح قوم سر سید احمد خان کے یوم پیدائش کے موقع پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم سر سید کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہماری معلمات و طالبات نے سر سید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کی گراں بہا خدمات پر روشنی ڈالنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ حسب روایت تلاوت کلام مجید سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین گوش بر آواز ہوں۔ جماعت ہشتم کی طالبہ انصاری منتشا طفیل خوش ارحانی سے قرات پیش کر رہی ہیں۔ حضوری قلب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ پیش ہے ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، ترانے انجمن۔ انجمن 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 بلبلے ہم ہیں اور یہ ہمارا چمن، بلبلے ہم ہیں اور یہ ہمارا چمن، ہمارا چمن۔ انجمن 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 ہند کی آبرو شان، اسلام کی شمع جلتی ہے یہاں، پیار کے نام کی شمع جلتی ہے یہاں، پیار کے نام کی۔ ہم کو حاجت نہیں کوئی انعام کی، آرزو ہے فقط علم کے جام کی، علم کے جام کی۔ اور یہ ہمارا چمن، ہمارا چمن۔ انجمن 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 انجمن۔ علم دولت ہے، عظمت ہے انسان کی، علم عزت ہے ہندو مسلمان کی، عزت ہے ہندو علم راحت ہے دین اور ایمان کی، علم زینت ہے ہر دل کی، ہر جان کی، علم زینت ہے ہر دل کی، ہر جان کی۔ بلبلے ہم ہیں اور یہ ہمارا چمن، ہمارا چمن۔ انجمن
अंजुमन 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 अंजुमन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सामीन, 19वीं सदी की दूसरी दहाई में चमन हिंद में एक दीदावर पैदा हुआ। वो नब्बाज वक्त, दानिश्वर ज़मा और खैर ख्वाह मिल्लत, जिसने अपनी क़दामत पसंद और ख्वाबिदा कौम को झिंझोड़ा, उनकी अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए जदीद तालीम का नुस्ख़े कीमिया पेश किया। बिलखुसूस मुसलमानान हिंद को इदबार से निकाला, जज्बे फ़िक्र व अमल अता किया और उनके लिए रोशन मुस्तक़बिल की राह मुतय्यन की। उस अज़ीम शख्स को ज़माना सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानता है। हाज़रीन, 2 सदियों का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी ऐसे दर्दमंद, मुखलिस, मुदब्बिर और मुरब्बी की मिसाल पेश करने से ज़माना कासिर है। तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे हमको, तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे हमको, करेंगे ज़िक्र हर मजलिस में और दोहराएंगे उनको। तुम जमात के तालिबा खालिदा सरफराज अंसारी सर सैयद मरहूम की ज़िंदगी के चंद गोशों को आपके सामने पेश कर रही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सर सैयद अहमद खां एक ऐसी शख्सियत और मोतबर रिवायत का नाम है जिसने कौमी और मिली जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहबरी और रहनुमाई की। सर सैयद के हालात और वाक़यात, उनकी खिदमत और मुहिम्मात का अंदाजा लगाया जाए तो हैरत होती है कि ये कैसा अजीम शख्स था। उसने किस गोशे में शम्ए रोशन नहीं की, किस रास्ते पर चिराग नहीं रखे। मजहब, अखलाक, तालीम, सियासत, खताबत, उर्दू नस्र, मजमून नवीसी, गर्ज जिंदगी के हर शोबे में इस बंदे जलील ने अपने पीछे आने वालों के लिए रोशन और अनबिट नक्शे कदम छोड़े हैं। तू ए मुसाफिरी शब खुद चिराग बन अपना, तू ए मुसाफिरी शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नुरानी। सर सैयद के इन तमाम कारनामों की अजमत का अंदाजा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब उन हालात को मद्देनजर रखा जाए जिनमें सर सैयद ने तमाम कारहाय नुमाया अंजाम दिए। तारीख गवाह है कि सन 1857 के गदर के बाद मुसलमानान हिंद इस कदर बेबसी का शिकार हुए थे कि मायूसी और नाउमीदी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। ऐसे हौसला शिकन और रूह फरसा हालात में सर सैयद कौम की दस्तगीरी को आगे बढ़े। एक जानिब अगर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी तो दूसरी जानिब कुरान हकीम की तफसीर, खत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी लिखी। तहजीबुल अखलाक के जरिए मुसलमानों में मौजूद गलत मजहबी नजरियात अकायद के तोड़ किए, तो साथ ही रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखकर अंग्रेज हुकूमत पर बेबाक नुक्ताचीनी भी की। अपने भी खफामत से है बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफामत से है बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहत को कभी कह न सका कल्ब। हाज़रीन, सर सैयद चूंकि हकीकी कौमी रहनुमा थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कौम के बिखरे और मुंतशिर हुए लोगों को एक नई तहरीक से आशना कर पाया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस तहरीक का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसकी बुनियाद असली तालीम, अंग्रेजी ज़बान और साइंसी रुझानात पर रखी गई। ये सर सैयद ही की शब रोज जद्दोजहद का समरा था कि वो मुसलमान जो अंग्रेजी के नाम से दुदकते थे, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना जफर अली खान जैसे मजहबी खानदानों के चश्म चिराग अंग्रेजी के माहिर अदीब और खतीब बन गए। मेरे प्यारे दोस्तों, खुलासा है कि ये सर सैयद ही की हम सब कोशिशों का नतीजा है कि आज हम एक नए कौमी एहसास के साथ खड़े हैं। आइए हम और आप सभी मिलकर सर सैयद की छोड़ी हुई इल्म और कौमी यकजहती की दौलत की मदद से
اپنی افتادہ قوم کو اٹھاتے ہیں اور سر سید جیسے عظیم شخص کی پیروی کرتے ہیں تاکہ ان تمام اقدار کو ہم اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کر سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ عجیب اتفاق تھا کہ سر سید کا بادشاہ دہلی اور کمپنی بہادر دونوں سے قریبی تعلق رہا۔ انہوں نے سلطنت مغلیہ کے زوال کو دیکھ لیا تھا اور انگریز سامراج کے بڑھتے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ 1857 کی یورش کے دردناک انجام کے بعد مسلمانان ہند شتر بے مہار کی مانند بے سمت اور بے منزل ہو گئے۔ یہ بڑی حرمہ نصیبی کا زمانہ تھا۔ لوگ مصیبت زدہ اور مفلوک الحال تھے۔ انگریز جو اب پورے ہندوستان کے تاجور تھے، مسلمانوں کو باغی سمجھتے اور ان سے بے دریغ انتقام لے رہے تھے۔ ایسے ناگفتہ حالات میں سر سید نے بڑی حکمت اور تدبر سے اسباب بغاوت ہند قلمبند کی۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اس ہولناک دور کا مشاہدہ کرائیں۔ ایک ایک نفس میں بوئے وطن ہے بسی ہوئی، نبض وطن میں خون کی صورت رواں ہیں ہم۔ 1857 کی جد و جہد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کا پہلا بڑا قدم تھا، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ ہندوستانی عوام وسائل کی کمی کے سبب پسپا ہو گئے۔ برطانوی سامراج نے اس شورش کو بڑی بے دردی سے کچل دیا اور انتقام کے شعلوں میں جھونک دیا۔ ہزاروں معصوم اور بے گناہ انسان ظلم و بربریت کا شکار ہوئے۔ ہندوستانیوں بطور خاص مسلمانوں کی وہ تباہی ہوئی کہ جہاں نہ گور تھا، نہ کفن اور نہ ہی کوئی رونے والا۔ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ سر سید احمد خان اپنی والدہ اور خاندان والوں کی خبر گیری کے لیے تن تنہا نکل پڑے۔ جب وہ بجنور سے پا پیادہ میرٹھ پہنچے تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ دہلی میں سرکاری فوج کے سپاہیوں نے ان کا گھر اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ لوگ انگریزی فوج کے خوف سے دہلی خالی کرنے لگے، مگر سر سید کی والدہ اور ان کی خالہ دہلی میں ہی ایک استبل میں پناہ گزین ہوئیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کئی روز تک برداشت کرتی رہیں اور چند روز بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس اندوہناک حادثے نے انہیں غم سے نڈھال کر دیا۔ بے کسی اور مایوسی کے ان حالات میں زندگی ایک بوجھ بن گئی۔ حالات خاموش اشارہ کرتے کہ گھر بیٹھو اور ہونٹوں کو سی لو، لیکن سر سید اپنی قوم کو نیست و نابود ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انگریز سامراج اور جدید ہتھیار سے لیس منظم فوج سے ٹکرا کر ہندوستانی پاش پاش ہو جائیں گے۔ یہ وقت جوش جنوں کا نہ تھا بلکہ مصلحت اور دور اندیشی کا تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو الزام بغاوت سے بری کرنے کا ذمہ اٹھایا اور اسباب بغاوت ہند تصنیف کی، جس میں انہوں نے بغاوت کی اصل وجوہات اور انگریزوں کی ناقص پالیسیوں کو بڑی بے باکی سے بیان کیا۔ وہ مسلمانوں کی بہتری کی تدبیریں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کو یہ فکر ستانے لگی کہ کس طرح مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بحال ہو۔ غور و خوض کرنے کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان انگریز دشمنی میں مزید نقصان اٹھائیں گے، اور اگر انہیں ترقی کرنی ہے تو زمانے سے ہم قدم ہو کر تعلیم کے سہارے ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنی قوم کو جہالت و قدامت کی تیرگی سے نکال کر جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے تن من دھن سے جٹ گئے۔ سر سید احمد خان نے مرد مومن کا حق ادا کیا۔ سر سید کی ہماگیر
اور مختلف الجہات قومی جد و جہد کو مولانا اصلاح الدین احمد نے کیسا صحیح اور کیا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ ایک معرکہ عظیم تھا جس کے مختلف محاذوں پر بیک وقت یورش بھی جاری تھی اور دفاع بھی، اور بوڑھا سپہ سالار ایک ہاتھ میں دوربین دوسرے ہاتھ میں شمشیر عمل لیے ہر مورچے پر مثل برق پہنچتا اور مثال ابر گرجتا تھا۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ شکریہ۔ سامعین، سر سید ایک منبع نور کی مانند تھے۔ لوگ جتنا ان کے قریب ہوتے ان کی شخصیت کسی مینار کی طرح بلند تر ہوتی جاتی۔ سر سید نے ہندوستانیوں کو پہلی بار قومیت کا تصور دیا۔ انہوں نے ایک سپہ سالار کی طرح زندگی کے ہر محاذ پر اپنے ہم وطنوں کی قیادت کی۔ اس ضمن میں بعد مخالف کے تھپیڑے برداشت کیے، اہل خانہ کی دائمی جدائی کے غم اٹھائے، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ وہ اپنی آخری سانس تک قوم کی بہتری اور اس کے مفاد کے تحفظ میں سرگرم رہے۔ 11ویں جماعت کی طالبہ چودھری امرین اسلم زبان حال سے پیش کر رہی ہے میری کہانی میری زبانی۔ حاضرین السلام علیکم۔ دلی جو ایک شہر تھا رش کے جناب و خل، دلی جو ایک شہر تھا رش کے جناب و خل، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میری پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی۔ میرے والد محترم سید محمد متقی خان ایک آزاد طبیعت اور درویش صفت انسان تھے۔ عزیز النساء بیگم والدہ کی بڑی دانشمند اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ میری شخصیت اور سیرت و کردار کی تشکیل و تعمیر میں زیادہ تر والدہ کا حصہ رہا ہے۔ مسلمان قوم جو پہلے سے پستی میں تھی، غدر 1857 میں مسلمانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بجنور میں تھا، تقریباً 20 انگریزوں کی جان بچائی، لیکن جب گھر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سارے قریبی رشتے دار مارے جا چکے ہیں۔ میری والدہ کئی دنوں تک ہسپتال میں روپوش تھی، ان کو کئی دنوں تک پینے کو پانی نہ ملا اور چند دنوں بعد وہ اللہ پیاری ہو گئی۔ ہزاروں معصوم اور بے گناہ انسان ظلم اور بربری کا شکار ہو گئے تھے۔ غدر کے بعد نہ مجھ کو اپنا گھر لٹنے کا رنج، نہ مال و اسباب کے ضائع ہونے کا۔ جو کچھ رنج تھا مجھے اپنی قوم کی بربادی کا، آپ یقین کیجئے، میرا یقین کیجئے، اس غم نے مجھے بڑھا کر دیا۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھوں، مگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا اور میں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا اور قوم کے لیے جدوجہد کے راستے اختیار کیے اور صرف اس خیال سے ولایت کا سفر طے کیا۔ 4 ستمبر 1870 کو میں ہندوستان لوٹا۔ میری نیک نیتی کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، بدلے میں بدنامی ملی، طرح کی تنزیہ باتیں سننے کو ملی۔ ارے یہ سید احمد بیٹا ہے، ہماری بہو بیٹیاں انگریزی تعلیم حاصل کرے، لا حول ولا قوت۔ سنا ہے جناب اب آج کل ولایت کے ہونے پر ہے۔ اچھا اب تو مزے ہے ڈاکٹر صاحب کے، کام کا کام اور کون کا نام۔ آپ نے درست کروایا، لندن سے دہلی آئے 10 یوم کے لیے، لندن سے دہلی آئے 10 یوم کے لیے، یہ زحمت اٹھائی فقط قوم کے لیے۔ بہرحال جہاں ایک طرف مخالفت کی ابتدا ہوئی، دوسری طرف چاہنے والے بھی ہوئے۔ میرے رفقۂ کام نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور بلا آخر
नासाजगार हालात के बावजूद 24 मई 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद पड़ी। मेरा ये मानना है कि ये कॉलेज सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए कायम किया गया है। ए हिंदू, ए मुसलमान, मैं तुम दोनों को मिस्र अपनी दो आंखें समझता हूँ। मैंने बारहा कहा है और फिर कहता हूँ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानंद है जिसकी खूबसूरत दो आंखें हिंदू और मुसलमान है। अगर वो दोनों आपस में विफाक करेंगी तो प्यारी दुल्हन महंगी हो जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम ये ना समझो कि मैं अपनी प्यारी बेटियों को भूल गया हूँ। मुझे यकीन है कि लड़कों की तालीम का कोशिश करना लड़कियों की तालीम की जड़ है और मैं दुआ देता हूँ कि खुदा की बरकत हो और हर तरह की तरक्की और खुशी तुमको नसीब हो। आमीन। अब मैं चलता हूँ और मेरी एक नसीहत याद रखना, तरक्की की जड़ यही है कि सबसे पहले इल्म के खजानों को अपने काबू में कर लो। सर सैयद एक हैरत अंगेज जामे सिफात शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने तालीम, तहजीब, तहकीक, तबलीग, अदब, सियासत, खिताबत, अखलाक व मुआशरत, गरज हर शोबे हयात पर अनमिट नुकूश ज़ब्त किए हैं। यूँ तो उनके सभी रुफ़क़ा उन पर शैदा थे और हर मरहले पर सर सैयद के मुआविन व मददगार थे, लेकिन उनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मोहब्बत व अक़ीदत मुनफरिद और यकताए रोज़गार थी। पेश नज़र है सर सैयद ब-ज़बान हाली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के इस पुरमुसरत मौके पर हम सर सैयद की सवाने की कुछ झलकियाँ हाली के अशआर के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। लाइजा फरमाइए। 19वीं सदी का वस्त है, पूरा मुल्क जहालत, फरसुदा रस्म रिवाज और तालीमी पसमाइंदगी का शिकार है। हाली कहते हैं, गए वो दिन के सरवत बाप दादा छोड़ जाते थे, गए वो दिन के सरवत बाप दादा छोड़ जाते थे, बस अब सरवत है मजदूरों का हिस्सा ए तनासानो, गए वो दिन के लाखों बेहुनरिया ऐश करते थे, हुआ है बेहुनर जीना भी अब मुश्किल मेरी जान हैं जा बजा बिखरे हुए अतराफ आलम में, पड़े हैं जा बजा बिखरे हुए अतराफ आलम में, खंडर लाखों हमारे तफर्रुकों की यादगार अब तक, हजारों बाग वीरा हो गए आपस के झगड़ों में, पलट कर भी नहीं आई जहां फसले बहार अब तक। ए नादानो, जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिहीन ने अवाम की तरक्की के लिए तालीम को ही सबसे मौसर हरबा जाना। सर सैयद ने जो इल्म का दिया रोशन किया, हाली कुछ इस तरह पस मंजर बयान करते हैं। बहुत खूबसूरत तरकीब बंद है, चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार है। सर सैयद ने कॉलेज के कयाम के लिए जिन मुश्किलात का सामना किया वो अजहर मिनश शम्स हैं। समाअत फरमाएं। तेरी कोशिश पे तेरी जिंदगी में जो के हंसते हैं, तेरी कोशिश पे तेरी जिंदगी में जो के हंसते हैं, नताइज उसके तेरे बाद खुलवाएंगे उनको। तेरी रायों को जो मंसूब करते हैं जलालत से, जमाने के हवाइज जल्द तर शर्माएंगे उनको।
بہت مشکل ہے جانی سرد میری قوم کے دل سے، مگر تیرے ہی دل کے داغ کچھ شرمائیں گے ان کو۔ کیا ہے کام جو تو نے نہ ڈر انجام سے اس کے، کیا ہے کام جو تو نے نہ ڈر انجام سے اس کے، کہ نیکی کا نشاں قائم خدا خود رکھنے والا ہے، کہ نیکی کا نشاں قائم خدا خود رکھنے والا ہے۔ تمام دشواریوں کے باوجود کالج قائم ہو کر رہا اور سر سید کی خوش بختی رہی کہ انہوں نے اس دارالعلم کو پھلتا پھولتا دیکھا۔ یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ ثمرہ تیری کوشش کا، یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ ثمرہ تیری کوشش کا، خدا نے زندگانی میں تیری تجھ کو دکھایا ہے۔ بہت چکر چلے گو اور آئی آندھیاں لیکن رہا گلزار ہو کر باغ جو تو نے لگایا ہے۔ یہ دارالعلم سد راہ آسیب زماں ہوگا، اسی دارالشفا میں وقت پیر اپنا جواں ہوگا۔ یقین ہے ٹہنیاں پھیلے گی طوبا سے سوا اس کے، یقین ہے ٹہنیاں پھیلے گی طوبا سے سوا اس کے، ہمارے واسطے دنیا میں یہ باغ جنا ہوگا۔ کالج بعد ازاں یونیورسٹی کیا کہنے، آغاز سے ہی اس نے اپنے ایکسلنس کے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں۔ کیا طلبہ، کیا استاد، سبحان اللہ۔ رہے چپ کس طرح ہم باغ کی مد و تحسیس سے، جب ایسا حیرت افزا آنکھ سے اپنی چمن دیکھیں۔ نہ سمجھے یہ کہ ہے اس کو ہماری مدح کی پرواہ، نہ سمجھے یہ کہ ہے اس کو ہماری مدح کی پرواہ، اگر سید کا استحقاق اہل انجمن دیکھیں، اگر سید کا استحقاق اہل انجمن دیکھیں۔ خدا کی برکت اور رحمت ہو نازل تجھ پہ اے سید، خدا کی برکت اور رحمت ہو نازل تجھ پہ اے سید، کہ تو نے بھائیوں کا ڈوبتا بیڑا سنبھالا ہے، کہ تو نے بھائیوں کا ڈوبتا بیڑا سنبھالا۔ خدا کی برکت اور رحمت ہو نازل تجھ پہ اے سید، کہ تو نے بھائیوں کا ڈوبتا بیڑا سنبھالا ہے، کہ تو نے بھائیوں کا ڈوبتا بیڑا سنبھالا ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، مغربی تعلیم اور انگریزی زبان دانی کا سر سید کا فیصلہ قطعی درست تھا۔ آج تقریباً 150 سال بعد زمانہ ان کی دور اندیشی اور خیر خواہی کا معترف ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے، ہزاروں میل کا سفر بھی ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ صرف ارادے کی پختگی اور ہمت کی فراوانی شرط ہے۔ سر سید نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کرنے میں بڑی ہزیمت برداشت کی، لیکن انہوں نے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھا۔ ہماری طالبات نے سر سید کی تحریک کو ایک منظرنامے کی شکل میں پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سید صاحب، یہ سائنٹیفک سوسائٹی، انگریزی کتابوں کے ترجمے، انگریزی تعلیم کی پرزور حمایت، سمجھ نہیں آتا آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستانیوں سے جو کچھ چھن گیا ہے وہ عظمت رفتہ دوبارہ بحال ہو، اور یہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ ہندوستان میں کئی دینی مدرسے قائم ہیں، آپ کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ جدید تعلیم کی۔ سوچ رہا ہوں انگلستان چلا جاؤ۔ وہاں جانے کی کیا ضرورت، گورے تو یہاں پر بھی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ بھائی سمیع اللہ، میں وہاں گورے دیکھنے نہیں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے لیے ایک نظریہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس سفر میں کامیاب کرے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور فرمائیے، انگلستان کا سفر کیسا رہا؟ سمیع اللہ، میں نے ان کے اسکول کالج دیکھے، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کا دورہ کیا۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں کے لیے انگلستان کی طرف کے تعلیمی مدارس، کالج اور یونیورسٹی قائم کروں۔ اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کرنے کے لیے خطیر رقم درکار ہے۔ پیسوں کا انتظام تو اللہ کرے گا، ساتھیوں ہمیں مرکز کی چندہ جمع کرنا ہوگا۔ نتابِ پرواز گر آسماں تک، نتابِ پرواز گر آسماں تک، وہاں تک اڑے ہو رسائی جہاں تک۔ I heard you have started a scientific society. جی
حضور، ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کی روشنی اس وقت تک نہیں پھیل سکتی جب تک سائنس کی کتابوں کا ترجمہ دیسی زبانوں میں نہ ہو۔ یس یو آر رائٹ مسٹر خان۔ حضور، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو انگریزی زبان سکھائی جائے۔ واٹس اے بینیفٹ؟ جدید علم کی کتابیں انگریزی زبان میں دستیاب ہیں۔ اوکے، یو کین پروسیڈ۔ بیگم صاحبہ، سید احمد ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ شخص مسلمانوں کے عقائد خراب کر رہا ہے۔ ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ بھوپال کی سرحد سے باہر نکل جائے، جی بیگم صاحبہ۔ ورنہ انہیں ہاتھی کے پاؤں سے رون دیا جائے گا۔ جو بیگم صاحبہ، سید صاحب تو آپ پہنچے۔ آپ کی یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ السلام علیکم۔ گستاخی معاف بیگم صاحبہ، آپ مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیں۔ قطعی نہیں، ہم آپ کی تحریک کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ تو مسلمانوں کو غلامی کا درس دے رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ، میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دائیں ہاتھ میں علوم مشرقی اور بائیں ہاتھ میں علوم مغربی کی سند ہو اور سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہو۔ سر پر کلمہ طیبہ کا تاج، بہت خوب، سبحان اللہ۔ لیکن یہ انگریزی تعلیم کی حمایت کیوں؟ بلا شبہ ایک ایسی زبان ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ دراصل تعلیم کا مقصد ہے کہ انسان کے ذہن و عقل کو روشنی ملے اور اس کے اخلاق درست ہو۔ ہم آپ کی دلائل سے متاثر ہوئے۔ وزیر خزانہ سید احمد کو مدرسہ انگلشیا کے لیے 10,000 روپے عطا کیے جائیں۔ شکریہ۔ رئیسو، دولت مندو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنی اولادوں کے لیے دولت کے انبار رکھ چھوڑے ہیں۔ ارے نادانو، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن آج ان کے بچے بیکار، بے ہنر، درماندہ و خوار ہیں۔ یاد رکھو، جھوٹی شیخی سے کچھ نہ حاصل ہوگا۔ یہ سونے چاندی کے سکے ختم ہو جائیں گے۔ علم لازوال دولت ہے۔ اپنے بچوں کو علم کی دولت عطا کرے۔ مدرسہ کام کرنے میں میرا ساتھ دے، خدا را میرا ہاتھ بٹائے۔ ارے بھائی بیگم، کل سے مراد آباد میں انگریزی اسکول شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو انگریزی اسکول میں پڑھا کر کرسچن نہیں بناؤں۔ بغیر انگریزی کے وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ نے کون سی انگریزی پڑھی ہے؟ وہ وقت اور تھا بیگم، لیکن اب سرکاری نوکری بغیر انگریزی کے نہیں ملتی۔ بنگال میں بنگالی بابو انگریزی پڑھ پڑھ کر اونچے اونچے عہدے پا رہے ہیں۔ تو پانے دیجیے۔ میرا یقین کرو بیگم، میں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹوں کو انگریزی پڑھائیے، لیکن میں انہیں کوٹ پتلون پہننے نہیں دوں۔ جی شکریہ، آداب۔ ارے بھائی سنیے، مدرسے کے لیے کچھ چندہ؟ نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو انگریز نہیں بنانا ہے۔ لاؤ بیبی، شکریہ۔ ارے سید صاحب، آپ یہاں اور اس حال میں؟ ارے بھائی، قسمت میں بھیک مانگنا لکھا ہے سو مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے مانگتے ہیں۔ ایک آنا ڈال دیجیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ شکریہ۔ آج وہ مبارک دن آ ہی گیا۔ ہم نے اپنے اہل وطن کی امداد اور چندے سے ایک مدرسہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا ہے۔ یہ مدرسہ انتہا نہیں، ابتدا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد اور ثقافتی ورثے کی پاسداری کی جائے گی۔ کچھ عرصہ جاتا ہے، میں آپ لوگوں کے درمیان یہی رہوں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کالج ترقی کرتا رہے گا اور میرے
ہم وطنوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کرتا رہے۔ انشاءاللہ ایک دن یہ عالیشان یونیورسٹی بنے گا۔ 1920 میں حکومت ہند نے ایک ضابطۂ قانون کے تحت علی گڑھ کیمپس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ گزشتہ سال یونیورسٹی کے کامیاب تعلیمی سفر کی ایک صدی مکمل ہو چکی ہے۔ دنیا کی معروف ترین یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سامعین، سر سید کی ذات ایک تناور درخت کی مانند تھی جس کی شاخیں اللہ کے فضل سے خوب پھلی پھولیں، ان پر بے شمار شگفتہ پھول کھلے۔ یہ سرسبز و شاداب گلشن سر سید کی سالہ سال کی محنت کا ثمر ہے۔ آئیے ہم بھی اس چمنستان علم و فن کا چشم تصور سے مشاہدہ کریں جو سر سید کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ پیش ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ترانے علی گڑھ۔
رات سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست بادشاہ خود رات سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست بادشاہ یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں یہ میرا چمن یہ میرا چمن میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا ہر چمڑ یہاں پر برسے گا ہر کوڑے یہاں پر برسے گا ہر سرو سمن پر برسے گا ہر دست کمن پر برسے گا خدا اپنے چمن پر برسے گا ہر روح کے چمن پر برسے گا ہر شہر طرف پر گرجے گا ہر فصل طرف پر گرجے گا یہ اپنا ہمیشہ برسا ہے یہ اپنا ہمیشہ برسے گا. ہر سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قومی سطح پر تعلیمی و سماجی خدمات کے لیے ممتاز شخصیات اور نامور اداروں کو سر سید ایکسیلنس نیشنل ایوارڈ عطا کرتی ہے. گزشتہ سال 17 اکتوبر سن 2020 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جشن 100 سالہ کی یادگار تقریب میں انجمن اسلام کو سر سید ایکسیلنس نیشنل ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. 1875 میں جبکہ سر سید مشرقی ہندوستان میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے قیام میں سرگرداں تھے، اسی زمانے میں 1874 میں مغربی ہند کے ہمارے شہر بمبئی میں جسٹس بدرالدین طیب جی نے دانشوران قوم کے ہمراہ انجمن اسلام کی بنیاد رکھی تھی. AMU کی جانب سے عطا کیا گیا یہ اعزاز انجمن اسلام کی خدمات پر سند کا درجہ رکھتا ہے. پیش ہے سر سید ایکسیلنس نیشنل ایوارڈ سن 2020 کی تقریب کا ایک منظر. I now request our Chief Guest, Honorable Governor of Meghalaya, Shri Satyapal Malik ji, to kindly read the statement of conferment for the Sir Syed National Excellence Award on Anjuman-e-Islam, Mumbai. On behalf of the Aligarh Muslim University and the authority instituted in me by the Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor, I confer the Sir Syed Excellence National Award on Anjuman-e-Islam, Mumbai. Thank you very much, sir, and many congratulations to the Anjuman-e-Islam, Mumbai. We can see that the President of the Anjuman-e-Islam, Mumbai, Dr. Z.I. Qazi has joined us with some members of his team. I now request Dr. Z.I. Qazi to kindly deliver his acceptance speech. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, one and all. At the very onset, Anjuman Islam feels very proud that we have received one of the finest awards in the living memory of this institution. I express my sense of gratitude on behalf of 110,000 students, 97 institutions, 3,000 teachers, and lakhs of Anjumanites. On their behalf, I express my sense of gratitude to Honorable Governor of Meghalaya, Shri Satyapal Malik Sahab. Also, I thank all the organizers, the people who matter at Aligarh Muslim University for confirming this awards. السلام علیکم. انجمن اسلام گرلز ہائی اسکول کے شعبہ اردو کی جانب سے میں نزہت خان میر کارواں اپنی پرنسپل محترمہ شمع تارا پوروالا صاحبہ کی ممنون ہوں، جن کی تحریک سے یوم سر سید کا یہ خوبصورت پروگرام تیار ہوا. ساتھ ہی میں اپنی وائس پرنسپل فوزیہ شیخ اور سپروائزرز یاسمین خان اور گوہر انصاری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن کا تعاون حاصل رہا. اپنی ساتھی معلمات کا بھی شکریہ، جنہوں نے ایک بہترین ٹیم ورک پیش کیا. نیز
ٹیکنیکل ٹیم فرزانہ خان اور شبانہ یوسف کی بھی شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس شعر کے ساتھ آپ سب سے اب ودا لیتی ہوں کہ دیر تک قائم نہ رہ پائے گی یہ بے منظری، دیر تک قائم نہ رہ پائے گی یہ بے منظری، پھر نظر کے سامنے ایک تازہ منظر آئے گا۔ شکریہ۔